बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में भी एक से बढ़ के एक मजाक किया जाता है और कोई जितने बड़े ओहदे पर बैठता है वो उतना ही ज्यादा कौम के साथ मजाक करता है। उसका कोई और एग्जाम्पल नहीं मिलता, यानी जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा मजाक। अभी जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया आफरीदी, वैसे तो अब उनकी औकात कोई नहीं रही क्योंकि असल में तो इख्तियारात चले गए आईनी अदालत के पास। तो चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुला ली और वो भी जेल इस्लाहात के ऊपर। और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चारों सूबों के वज़राए आला को भी बुला लिया। खर्चा चेक करें आप कि एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा किया जा रहा है। चारों सूबों के वज़राए आला को उसके अंदर मदऊ किया गया है, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर आई और हुआ क्या, सिर्फ जुबानी जमा खर्च। जेलों की हालत क्या है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, और जो लोग जेलों में रहकर आए हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं क्योंकि जेल में गया था, मैंने जेल के अंदर कैदियों के हालात देखे हैं। आप यकीन करें कि वो कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें रखा जाता है। आम कैदियों की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग सियासी लोग हैं या जिनका असर रसूख है या जिनकी जान खतरे में है, उनके लिए थोड़ा बहुत कोई निकल आता है मार्जिन, या जो अशराफिया है उनके लिए तो जेल भी आसान बना दी जाती है। जैसा कि नवाज शरीफ की जेल थी, आपको याद होगा, जरदारी की जेल थी, वो तो जेल थी ही नहीं, जहां मर्जी वो आते जाते थे, जिससे मर्जी वो मिलते जुलते थे। बहुत सारे उनके दोस्त, उनके हमनवा उनके साथ मौजूद होते थे। नवाज शरीफ साहब को भी यही सहूलियात सारी मुयसर थी और बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसी सहूलियात मुयसर है। आपको याद है ना कि शाहरुख जतोई ने कत्ल कर दिया था शाहजेब को कराची में, तो वो नौजवान को हर चीज, हालांकि उसके पालतू मुर्गे तक उसके पास जेल में थे और वो बड़ी मौजें कर रहा था। बाद में जब ये चीजें सामने आई तो बड़ा रोला पड़ गया था। बहरहाल ये याया अफरीदी साहब की ख्वाहिश थी और उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई और कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए याया अफरीदी ने क्या कहा, पहले वो आप सुने। उन्होंने कहा निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हकूक को कलीदी हैसियत हासिल है। ये आपने जुमला याद रखना है, कैदियों के हकूक, ये वो कह रहे हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। दूसरा उनका स्टेटमेंट, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं आएगी बल्कि उन फैसलों पर मुअस्सर अमल दरामद से आएगी। अब जरा आप ये देख लें कि चीफ जस्टिस ने मुंह उठा के ये दो स्टेटमेंट तो दे दिए। एक तो कैदियों के हकूक की बात कर दी, दूसरा ये कहा कि फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। और हुआ क्या, पाकिस्तान का सबसे मकबूल और सबसे ताकतवर आदमी वो इमरान खान है, वो साबिक वजीर आजम है। पाकिस्तान में इमरान खान से ज्यादा लोग किसी को नहीं जानते। अगर आप पाकिस्तानियों से नाम पूछें किसी एक आदमी का तो ज्यादा पाकिस्तानी इमरान खान को जानते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ का नाम आ जाएगा, बेनजीर क्योंकि शहीद हो गई हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर मजबूत आदमी है और पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल आदमी है, जिसको करोड़ों लोगों ने वोट डाला, जो साबिक वजीर आजम है, उसको तो आप इंसाफ दे नहीं पा रहे। तो आप कैदियों के हकूक की बात कैसे कर सकते हैं? आम कैदी को उसका हक मिले ये तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो जो हक है वो साबिक वजीर आजम को बतौर कैदी उसका हक नहीं मिल रहा। 8 महीने से उसकी मुलाकातें नहीं हो रही, उसकी बहनें जाती हैं हर हफ्ते मिलने के लिए, और आप जेल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जेल का अमला उसका वकालतनामा साइन करवा कर नहीं दे रहा, आप जेल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जेल में उसकी बीवी चिल्लाती रही, खातून अव्वल साबिक, कि मेरी आंख में तकलीफ है, और ये मजाक समझते रहे। और जब डॉक्टर आया तो फौरी तौर पे उसको अस्पताल में शिफ्ट किया। एक आंख उसकी बंद है, दूसरी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। एक साबिक वजीर आजम अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहा, वीडियो लिंक तो बहुत दूर की बात है, बच्चों के साथ वैसे ही बात नहीं कर पा रहा। तो ये सिर्फ इन्होंने कहानियां बनाई हुई है, कैदे तन्हाई के अंदर लोगों को रखा हुआ, वो केस भी अदालत में चल रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांकें कि हर आम कैदी को इंसाफ देने से पहले क्या वो पाकिस्तान के अंदर साबिक वजीर आजम को इंसाफ दे पाए। फिर एक के बाद एक झूठ बोलते हैं कि जनाब हमारे सूबे में बहुत अच्छा। सुहेल अफरीदी ने दावा किया कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जेलों की हालत बहुत अच्छी है। आप पूछ लें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में जेलें काटी हैं निगरान दौरे हुकूमत के दौरान, वो आपको बताएंगे कितनी अच्छी है सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर मुख्तलिफ है, थोड़ा सा माहौल और तरह का है, लेकिन जेलों की हालत कोई बेहतर नहीं है। ये कहानी आप सुना के लोगों को बहला नहीं सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते। मरियम नवाज ने कह दिया जी मैंने बटन लगा दिया, ये कर दिया, कोई बटन नहीं है। जो लोग जेलों में उनसे आप पूछ लें, मैं जेल काट के आया हूं, कोई बटन नहीं, कोई सहूलत नहीं है।
بچوں کے ساتھ کیا کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے, چھوٹے بچے جو جیل میں چلے جاتے ہیں, خواتین کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, قیدیوں کو کس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ اصلاحات رفتہ رفتہ جتنی ہوئی ہے اتنی ہوئی ہیں. جیلوں میں تو گنجائش ہی نہیں ہے قیدیوں کو رکھنے کے لیے. ایک ایک بیرک میں جہاں پہ 4 بندوں کی جگہ ہے وہاں پہ 40 بندے بھی بند کیے ہوتے ہیں انہوں نے. میں جب جیل میں تھا تو اس ایک بات کے اوپر لڑائی ہو گئی قیدیوں میں. یہ مجھے آج واقعہ یاد آ گیا کہ وہ بندہ جو ایک چھوٹا سا واش روم اندر بنا ہوا تھا نا سیل کے اندر, وہ اس کے اندر نہانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کا پانی اچھل کے باہر آ گیا, تو باہر ایک بندہ لیٹا ہوا تھا اس کے اوپر پانی گر گیا. وہ جنگ لگی وہاں پہ اندر ہی, مار مار کے ایک دوسرے کو انہوں نے برا حال کر دیا. پوری جیل کے اندر رولا پڑ گیا جناب, سارے بھاگ کے آئے. بعد میں بندوں کو باہر نکال کے ٹارچر کر رہے ہیں, سب کو سنوا رہے ہیں کہ دیکھو ہم انہیں مار رہے ہیں. رات تک مارتے رہے. یہ میں آپ کو لاہور والی جیل کی بات بتا رہا ہوں. تو سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ جناب مریم نواز نے اپنے رونے دھونے شروع کر دیے کہ جناب جیل میں میرے ساتھ بہت برا ہوا, میں قید تنہائی میں رہی, مجھے کتابیں بھی نہیں ملتی تھی, مجھے سب جھوٹ اور فراڈ. مریم نواز کی ویڈیو مجھے نیب کے آفیسر نے خود دکھائی تھی. جب مریم نواز وہاں پہ قید تھی تو نیب کے آفیسر نے مجھے خود ویڈیو دکھائی مریم نواز کی, جس میں مریم نواز ٹیلی فون استعمال کر رہی تھی وہاں پہ قیدی کے طور پہ. جیل میں تو سگنل نہیں آتے, یہ جب نیب کے پاس تھی وہاں پہ قید میں. پوری لائبریری بنی ہوئی تھی کتابوں کی, ٹی وی لگا ہوا تھا, بہترین ماحول تھا, ہر چیز میسر تھی. ایسا بیڈ لگا ہوا تھا اور کمرہ جو تھا وہ پورا کا پورا اس طرح تھا جیسے کوئی بیڈ روم ہوتا ہے. اور وہاں پہ مریم نواز ان کو دھمکیاں لگا رہی تھی. اور وہ ایک پولیس والی تھی جس نے لا کے وہ ٹیلی فون دیا تھا مریم نواز کو, اور وہ پولیس والی کا جب فون پکڑا گیا تو وہ اس کے اندر مریم نواز کو گڑیا باجی کہہ کے بلاتی تھی. بعد میں یہ بات ثابت بھی ہوگی کہ مریم نواز کو گھر میں گڑیا باجی کہتے ہیں. یہ ان کی جیل تھی. نواز شریف کو روزانہ جیل کے اندر 22 بندے ملنے جاتے تھے, ایوریج نکالیں تو ایک ایک دن میں 150 بندے کی بھی نواز شریف صاحب نے بکتایا جیل کے اندر بیٹھ کے. ان کی جیل نہیں تھی. یہ کہانیاں سناتے ہیں میری شوگر لو ہو گئی تو میں نے کپڑے استری کیے فرائی پین کے ساتھ, تو میں جناب کہتے تنہائی میں چلی گئی, تو اتنے غم اور دکھ. اور جو جیل مریم نواز دیکھنے کے لیے گئی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد, جناب مجھے وہ جیل دکھائی جائے تو وہ جیل اگر آپ دیکھیں تو چنگا پلا کمرہ ہے, اس کے اندر اے سی لگا ہوا ہے, اس کے اندر ساری سہولیات ہیں, اس کے ساتھ واش روم الگ اٹیچ واش روم ہے اس کے ساتھ. عمران خان کا کمرہ دیکھیں نا, کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ چتالی انہوں نے لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا کہ یہ کہانی سنائیں گے لوگ یقین کر لیں گے. سہیل آفریدی انہوں نے منتیں ترلے شروع کر دیے چیف جسٹس کہ آپ میرے علاقے کے ہیں, مہربانی کریں اور اڈیالہ جیل سے اصلاحات کا آغاز کریں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سہولت دی جائے اور ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی ویڈیو لنک پہ بات چیت کروائی جائے, اور عمران خان سے اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تو ان کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال نہ کیا جائے. یہ ترلے منت اور واسطے دیے جا رہے ہیں میرے علاقے کے ہیں آپ. یار یہ کیا کمزوری ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ قانون کی اور انصاف کی بات کریں. یہ ملک اصولوں کے ساتھ چلے گا, ترلے اور منتوں کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ نہیں چلے گا. ایک وزیر اعلیٰ وہ ترلے منتوں پہ اترا ہوا ہے, وہ ریکویسٹیں کر رہا ہے جناب میرے سابق وزیر اعظم کی, میری پارٹی کے لیڈر کی ملاقات کروا دیں, اور دوسری وزیر اعلیٰ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی چلی جا رہی ہے. تو اس طرح یہ سسٹم چلے گا ہی نہیں. اور یہی طریقہ وہ دباتی ہے اور اس کے بعد جناب دوسرے کو لے آتی ہے, پھر اس کو لے آتی ہے, وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں. کن صورتحال ایک اور آپ دیکھیں گے عمران خان کو دیوار سے لگانے کی. میں آپ کو ایگزامپل اور دے رہا ہوں. تو شاہانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ چلا گیا تھا جسٹس خادم حسین سمرو صاحب کا ایک بینچ بنا تھا, وہاں چلا گیا تھا. پھر اچانک جناب وہ جج کی رضامندی کے بغیر وہ بینچ ہی تبدیل کر دیا گیا, اور یہ پچھلے سال کی بات ہے. اب وہ کیس ہی نہیں لگ رہا, کیس لگ ہی نہیں رہا. وہ جناب کرتے اب پتا چلا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس لگایا ہی نہیں. اور آج 3.5 ماہ کے بعد بھی ایسا نہیں ہو سکا, اور اب معلوم پڑا ہے کہ وہ تو کیس ہی جسٹس خادم حسین سمرو کے بینچ سے واپس لے لیا گیا تھا. یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بینچ دوبارہ سے سماعت نہیں کر رہا. تو پتا چلا جناب چیف جسٹس صاحب نے وہ بینچ ہی فارغ کر دیا جج سے پوچھے بغیر. اور چیف جسٹس کون ہے؟ وہی جن کو 15 نمبر سے اٹھا کے پنجاب سے لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا گیا ایک آئینی ترمیم کے ذریعے سے. تو جب آپ اس طرح چیف جسٹس لے کر آئیں گے تو وہ اسی طرح کے کام ڈالیں گے, جیسے حکمران لائیں گے وہ اسی طرح کے کام ڈالیں گے. اس میں میرے خیال میں نا رابطے کرنے چاہیے انڈیا کے ساتھ, انڈیا کو انگیج کرنا چاہیے. اس حکومت نے انڈیا کے ساتھ رابطوں میں کوئی قباحت نہیں ہے انہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی کٹی ہوگی انڈیا کے ساتھ, ان کے رابطے ہیں, ہاٹ لائن ہر وقت چلتی رہتی ہے, اور ایک جنگ بندی ہوئی ہے, اور اس کے بیچ میں کچھ بات چیت بھی ہوئی ہے ان کی. تو انڈیا کے ساتھ رابطے کریں. جو ثالث موجود ہیں یہ سندھ طاس معاہدے کے, تو وہ ان ثالثوں اور ضامنوں کے ساتھ بات چیت کی جائے, انہیں ہوش دلایا جائے. ہر فورم پہ پاکستان کو جانا چاہیے. لڑائی جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا آخری حل ہو سکتا ہے, اور لڑائی کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. لڑائی خود ہی ایک مسئلہ ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات لڑائی کے بعد مسئلے کا حل نکل آتا ہے جب دونوں فریقین کو ہوش آتی ہے کہ لڑائی میں کافی نقصان ہو گیا.
تو لڑائی تو مسئلے کا آخری حل ہوتا ہے، بات چیت کریں، ڈائیلاگ کریں، بیٹھے کسی طرح قائل کریں، کچھ بھی کریں، لیکن پاکستان کا پانی پاکستان کو ملنا چاہیے۔ اور اگر اب کوئی لڑائی ہو جائے یا کوئی کاروائی ہو جائے نا، تو پھر پاکستان کو اب 70 سال سے جو قوم کے ساتھ وعدے کیے گئے نا وہ پورے کرنے چاہیے۔ یعنی سیاچن انڈیا نے چھین لیا، کارگل پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا، تو پاکستان کی تو زمینوں پہ انڈیا نے قبضہ ہی کیا ہے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک۔ تو اب پاکستان کی باری ہے، پاکستان کو جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کروانا چاہیے۔ پاکستان کی فوج نے 70 سال سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کشمیر کو ہم آزاد کروا کر دیں گے، تو وہ بھی کرنے پر لگے ہاتھوں جب بھی کبھی کوئی معاملہ چھڑے تو۔ اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان کے پانی کے اوپر جتنے بند ہیں پھر وہ ختم کیے جائیں، تاکہ پاکستان کا پانی پاکستان میں بغیر کسی رکاوٹ کے ایک فلو کے ساتھ آ سکے۔ ناظرین، تیل مہنگا ہو جاتا ہے نا پاکستان میں، ایک عجیب و غریب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اب تیل سستا کرنے کے لیے حکومت تیار ہی نہیں ہے، وہ ایک کے بعد ایک ٹیکس اس کے اوپر لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی انوائرمنٹل لیوی ہے اس کو بھی بڑھا دیا انہوں نے، یعنی کسی صورت بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ حکومت تیار نہیں ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے والی صورتحال سے بھی نیچے چلی گئی ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں، جنگ ہو جائے نا، عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو جائے تو پاکستان میں اس کے اثرات 24 گھنٹے میں آتے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا تو پاکستان میں 24 گھنٹے کے اندر تیل مہنگا ہو جاتا ہے، لیکن عالمی منڈی میں تیل سستا ہو گیا تو پاکستان میں اس کے اثرات 3 ہفتے سے 1 مہینے کے بعد آتے ہیں۔ ہم پاگل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی پاکستانیوں کو، یعنی وہاں مہنگا ہوتا ہے تو آپ 24 گھنٹے میں یہاں مہنگا کر دیتے ہیں، وہاں سستا ہوتا ہے تو آپ کو سستا کرنے میں 3 ہفتے سے 1 مہینے تک موت پڑ جاتی ہے کہ جناب ہم نے سستا نہیں کرنا۔ تو عجیب و غریب قسم کے جیب قطرے جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اس وقت مسلط ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک فیکٹ ہے جو پیش کیا ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے۔ یہ فیکٹ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آپ کو میں یاد دلاتا رہتا ہوں کہ آئی پی پیز کا جرم پاکستان کے ساتھ شریف خاندان نے سب سے بڑے پیمانے پر کیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کچھ چیزوں کو روکا اور فکس کیا۔ اگر عمران خان صاحب 2021 میں آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت نہ کرتے اور ڈالر ریٹ 148 کے اوپر فکس نہ کرتے تو آج صورتحال پتہ کیا ہوتی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ ڈالر تو مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس نے 200 250 تک پہنچنا تھا۔ عمران خان صاحب کے دور میں جب ڈالر کا ریٹ 175 تھا تو عمران خان صاحب نے آئی پی پیز کو اس بات کے اوپر قائل کر لیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ آپ 148 پہ فکس کر دیں، ڈالر چاہے 500 کا بھی ہو تو آپ کو 148 کے حساب سے پیمنٹ کی جائے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو ڈالر کے ریٹ پہ دیا تھا، ان کو پتا تھا 300 تک ڈالر جائے گا تو منافع ہی منافع آئی پی پیز کا، کمیشن ہی کمیشن، موجیں ہی موجیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کو 148 پہ فکس کر دیا، اور اب جب ڈالر 350 روپے کا یا اس سے زیادہ قیمت کا ہے، لگ بھگ 300 روپے کے آس پہنچا ہوا ہے، تو نتیجہ پتہ کیا نکلنا تھا؟ اگر عمران خان صاحب یہ ڈالر ریٹ 148 پہ فکس نہ کرتے تو آج پاکستان کے اوپر 2500 ارب کے بجائے 5000 ارب چڑھتا ہر مرتبہ، اور پاکستانیوں کو یہ پے کرنا پڑتا۔ تو اب بھی جو ہے وہ وفاقی وزیر پانی اور بجلی نے خود کہا کہ جناب ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ 1 یونٹ ہوتی ہے، اور جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ 4 یونٹ کے دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بورڈ آف پیس یاد ہوگا، صابر شاکر صاحب اس کو بورڈ آف نیتن کہتے ہیں، نیتن یاہو۔ تو بورڈ آف پیس جو بنایا گیا تھا اسرائیل کی سپورٹ کے لیے امریکہ کی جانب سے، پاکستان اس کا حصہ بنا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ اب وہ متحرک ہو گیا بہت تیزی سے اور وہ اپنا کام شروع کر چکا ہے۔ بورڈ آف پیس کے تحت بہت سارا جو دفاعی ساز و سامان ہے، گاڑیاں ہیں، اکوپمنٹ ہے، وہ غزہ میں پہنچایا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ایک رپورٹ میرے پاس موجود ہے، اس کے مطابق فلسطینیوں کو محصور پناہ گاہوں میں دھکیل دیا جائے گا اور فلسطینی وہاں پہ بند ہو جائیں گے، اور یہ پورا جو ایریا ہے نا غزہ کا، یہ ایک عجیب جنگل بن جائے گا۔ یعنی یہاں پہ جو امیروں کے علاقے ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں گے، بہت مہنگی مہنگی بلڈنگز بنائی جائیں گی، بہت دور دراز سے لا کے لوگوں کو بسایا جائے گا، تو یہاں ریئل اسٹیٹ کا ایک کاروبار ہوگا، اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی جیلیں قائم کی جائیں گی، چھوٹی چھوٹی قید خانے قائم کیے جائیں گے، جہاں پہ مجبور اور غریب فلسطینیوں کو رکھا جائے گا، اور ان فلسطینیوں سے چاکری اور کام اور غلامی کروائی جائے گی ان بڑے اور طاقتور لوگوں کی جن کو یہ علاقہ گفٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا اور اس پہ کام ہو گیا تو آپ دیکھیے گا آج سے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، میری یہ پیشن گوئی ہے، اور باقاعدہ جو ڈیزائن ہے اس کو دیکھے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ عرب ممالک کے اندر بہت سارے تجزیہ کار اس کے بارے میں اسی انداز میں نہ صرف بات کر چکے ہیں، بلکہ ویسٹرن تجزیہ کار بھی اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، جو اس وقت خامنائی ہے، مشتبہ خامنائی،
ایران کے سپریم لیڈر، ان کی بھی جان کو خطرہ ہے، اور دیکھیں ان کو سامنے آنا ہوگا اس وقت جب ان کے والد کی تدفین ہوگی، اور اس کے لیے 6 جولائی کا انتخاب کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہنچیں گے ایران میں آخری رسومات میں شرکت کے لیے، کچھ اور عالمی رہنما ان کو بھی بلایا گیا، وہ بھی جائیں گے، تو دنیا بھر سے لوگ جا رہے ہیں ایران میں، اور یہی ایک گارنٹی ہے ایران کے لیے کہ اس بیچ میں کوئی حملہ ہمارے اوپر نہیں ہوگا، اور ہم تدفین کر پائیں گے آیت اللہ علی خامنائی کی، شہید کی۔ تو اب دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، صحافی بھی جا رہے ہیں، بڑی معزز شخصیات جو ہیں وہ ایران میں جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ٹریک کیا جائے گا، ٹریس کیا جائے گا مجتبیٰ خامنائی کو، اور ان کے اوپر مستقبل میں اٹیک کیا جا سکتا ہے۔